Assalamu alaikum. So today this is the second lecture of our course General Methods of Teaching. Before we start, I would like to ask you if you were able to construct your metaphors of teaching. This was a task which I assigned to you in your first lecture. In the first lecture, we explored certain metaphors of teaching. We also discussed different perceptions of teaching, and you heard different people who were talking about their perceptions of teaching. So I hope that you were able to develop certain metaphors for your teaching or for yourself. I'm sure you have done that work. Okay, so today again we are going to develop on the same note, that was that what teaching is about, what is learning, and what is education. But today actually we are going to focus more on misconceptions in teaching, learning, and education, and we will also see how teaching can be taken as a science or as an art, and then we will see if we say that teaching is a profession, then what is the criteria for a profession? I would like you to go through the lecture objectives. First objective of today's lecture is that by the end of the lecture, you would have identified and reflected upon common misconceptions in education, teaching, and learning. The second objective of the lecture is that you would have reflected upon the statement, teaching is an art and science. And the third one, that is very important, most of the times you might have heard that teaching is a profession, not an occupation. So today you will have reflected upon criteria for professionals and moral obligations of professionals. So it is really important to know if teaching is a profession or just an occupation. So today we are going to achieve three things. The first one is that you will actually raise questions about misconceptions in teaching. The second one, that you will see if teaching is an art or a science. And the third one, if teaching is a profession. If teaching is a profession, then what is the criteria to establish it as a profession? So now we are going to discuss misconceptions in teaching. These are very common misconceptions. The first one is schools are isolated places. My question is, if schools are isolated places, then why do we say that teachers are agents of change? So teachers sometimes ask students not to exhibit a certain behavior in schools. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ والا behavior show کرنا ہے تو اپنے گھروں میں جا کر کریں. Sometimes they ask students, don't shout, but teachers themselves are shouting. It is actually very disappointing that whenever teachers ask students not to shout, their own voice level is very, very high. Definitely, teachers are also product of the society. They have learned that behavior in their homes and in their schools. So it is really important not to consider school as isolated places. چھوٹی سی ایک اور مثال ہے اس حوالے سے کہ سم ٹائمز بچے جو ہیں ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے شرارتیں کرنے کو, بولنے کو, شور مچانے کو, تو استاد ان کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ڈرائنگ روم نہیں ہے, یہ آپ کا گھر نہیں ہے, this is school. So all these things actually show that teachers usually believe that schools are isolated places, totally detached from rest of the society. I think you will not perceive schools as isolated places. We are born in this society. Society is extension of school. Similarly, school is extension of the society. So it is a very, very common misconception which may be seen across all kinds of schools, whether they are private schools or they are public sector schools. And this misconception is there even in very developed countries. There is another very common misconception, and that is education is about learning of different subjects. Why do we send children to schools? A very common answer is to learn mathematics, to learn English, to learn Urdu, to learn social studies,
to learn history, to learn Islamiyat. And sometimes people say that they go there to learn discipline. This educational view has vocational orientation. The word vocational identifies use for the job or utility for the job market. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر ہم اسکولوں کے اندر بچوں کو اس لیے بھجواتے ہیں کہ وہ ریاضی، انگریزی، سائنس پڑھ سکیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی وانٹ دیم ٹو بی پریپیئر ٹو گیٹ ایڈمیشنز ان پروفیشنل کالجز. وی وانٹ دیم ٹو بی انجینئرز، وی وانٹ دیم ٹو بی کمپیوٹر انجینئرز، وی وانٹ دیم ٹو بی ڈاکٹرز. تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ ہمارے ذہن میں وہی والی بات ہے کہ پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب، کھیلو گے، کودو گے، ہوگے خراب. کہ اچھا پڑھنا، ان مضامین کے اندر اچھے نمبر لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پروفیشنل کالجز کے اندر داخلہ مل جائے گا، اور اگر پروفیشنل کالجز کے اندر داخلہ مل جائے گا تو وہ اچھے پروفیشنلز بن کے نکلیں گے، جو کہ اس بات کی گارنٹی ہوگا کہ وہ ان کو اچھی نوکریاں مل جائیں گی. ووکیشنل کا مطلب یہی ہے کہ ایجوکیشن is serving the purpose of getting jobs in the job market. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد جو ہے ایجوکیشن کا وہ بچوں کو سائنس اور حساب اور انگریزی ہی پڑھانی ہے، تو اگین how can we claim that teachers are agents of social change? A person might be very good in mathematics, a person might be very good in speaking English, لیکن اس کی ان چیزوں کا لوگوں کی زندگیوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا، اس سے کیسے ثابت ہوگا کہ that person is a very good citizen? So again, this is a misconception. Most of the times we focus only on teaching of these subjects and we assess students on their performance in these subjects. We are always testing their knowledge, but we just forget that purpose of education is much more than teaching students these subjects. There is another misconception. By the way, can you think of certain misconceptions? I'm going to tell you the third one, and that is learning is exploring different facts. آپ کو پتا ہے اگر آپ سائنس پڑھ رہے ہیں تو ایٹم ہے، مالیکیول ہے، آپ اس سائنس کے استاد ہیں، بچوں کو آپ یہ چیزیں پڑھا رہے ہیں. You are teaching them concept of living things, non-living things. You are teaching them states of matter. وہی states of matter ہیں solid, liquid, gas. If you are a very good active teacher, what can you do? That you will develop certain activities for the students. Students will be engaged actively in exploring different states of matter. They would understand what is the difference between liquid and gases and solids. اسی طریقے سے اگر آپ انگریزی کے استاد ہیں تو you will go to class and teach them nouns, pronouns, like different parts of speech. بات یہی ہے کہ لرننگ از اباؤٹ ایکسپلورنگ ڈفرینٹ فیکٹس. سوال یہ ہے کہ کیا صرف یہی پرپز ہے لرننگ کا یا کوئی اور بھی ہے؟ یہ فیکٹس کیسے بنے یہ جاننا بھی اہم ہے. فریرے نے کہا کہ ان فیکٹ نالج از کریٹڈ وین وی ایکٹ اینڈ ریفلیکٹ. فریرے کو کوٹ کرنا اس لیے اہم ہے بیکاز ہز ورک از آن تھرڈ ورلڈ کنٹریز ایجوکیشن. اس کی ایک میں مثال دیتی ہوں کہ فیکٹس کو ایکسپلور کرنا کس حد تک اہم ہے. کہ if someone learns how to plant potatoes, it means that person has acquired knowledge of how to plant potatoes. وہ بندہ اپنی فصل اگا سکتا ہے آلووں کی بڑی آسانی سے. کیا یہ جان لینے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی لرننگ ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے، لرننگ تو ہوئی ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اس کی لرننگ یوزفل بھی ہے بیکاز دیٹ پرسن از ایبل ٹو پلانٹ پوٹیٹوز اینڈ از ایبل ٹو ارن منی آؤٹ آف دیٹ. تو کیا اس لرننگ کو ہم کافی خیال کریں گے؟ نہیں. فریرے کا کہنا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ چیزیں بھی ہیں. کہ آپ نے پوٹیٹوز اگانے سیکھ لیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی لرننگ جو ہے اٹ از ریئلی میننگ فل. آپ نے صرف ان پوٹیٹوز کو اگانے کے پروسیس کو ایکسپلور کر لیا ہے کہ اس طرح سے پانی دیں گے، یہ اس ٹائم پر لگیں گے تو آپ کے پاس فصل آ جائے گی. تو یہ ایک آبجیکٹیو چیز تو ہے جو کہ آپ نے سیکھ لی ہے، یہ کوئی اور بھی سیکھ لے گا. لیکن اس کے اندر جو اہم سوال ہیں ریگارڈنگ ایجوکیشن اینڈ لرننگ، دے آر who is growing these potatoes, why
those people are growing potatoes. ہر کوئی کیوں نہیں اگا رہا, وہی لوگ کیوں اگا رہے ہیں, ان کی کیا ضرورت ہے, اور باقی کی جو لوگ ہیں وہ کیوں نہیں اگا رہے, باقی کے لوگ اور پروفیشنز کے اندر کیوں ہیں, یا کوئی وہ اور کام کیوں کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ نالج دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. آپ کا ایک آبجیکٹو نالج جو ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے, بٹ دیٹ از کالڈ اسٹیٹک فیکٹس. سبجیکٹو نالج از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ. سو سبجیکٹو نالج وہ ہے جو ہر بندہ اس چیز کے اوپر ریفلیکٹ کر کے ایکٹ کر کے تو اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے, دیٹ از ریسرچ. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ لرننگ مینس ایکسپلورنگ ڈفرینٹ فیکٹس, دین اٹ از ایکچولی اے مسکنسیپشن کہ لرننگ اسٹیٹک فیکٹس کو ایکسپلور کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ تو نالج کریٹ کرنے کا نام ہے. So till now we have discussed 3 different misconceptions in education, teaching and learning. چلیں اب میرا آپ سے سوال ہے کہ ڈراموں, اسپورٹس, ڈیبیٹس, فن فیئرز, فیلڈ ٹرپس, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو کہ میں نے مختلف لوگوں سے سنا کہ عام طور پہ ٹیچرز کا یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں they should not be part of the main curriculum, they should not be part of the school timetable. ان کو یا تو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اور یا پھر کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا نام دیا جاتا ہے. ایکسٹرا کیوں کہا جاتا ہے ان کو, یا کو کریکولر کیوں کہا جاتا ہے؟ ایکسٹرا اس لیے, ایکسٹرا کے تو نام سے ہی ظاہر ہے نا کہ یہ پڑھائی لکھائی سے دور کی چیزیں ہیں, اور کو کریکولر کا جو کانسیپٹ آیا اس میں یہ تھا کہ یہ پڑھائی سے دور کی چیزیں نہیں ہیں, رادر دے سپلیمنٹ کلاس روم لرننگ, سو دے آر امپورٹنٹ. سو دیز ایکٹیویٹیز ور نیمڈ ایز کو کریکولر ایکٹیویٹیز. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ واقعی میں کو کریکولر ہیں یا ایکسٹرا کریکولر ہیں؟ چلے میں آپ کو اپنا خیال بتاتی ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ نہ تو ایکسٹرا کریکولر ہیں اور نہ ہی یہ کو کریکولر ہیں. They are all curricular activities. They are actually means for holistic development of a child. So now we will see what does holistic development of a child mean. Holistic development کا مطلب یہ ہے مکمل development, اور مکمل development کی جب ہم بات کرتے ہیں so a child needs to develop physically, intellectually, ethically, socially and spiritually. Unfortunately جب ہم کہتے ہیں کہ اسکول کا مقصد بچوں کو سائنس, میتھ, ریاضی یہ چیزیں پڑھانی ہیں, تو اس وقت میں ہم اس کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا فوکس یہی ہوتا ہے کہ وہ بچے اچھے نمبر لے لیں. تو جب یہ والا فوکس رہ جاتا ہے تو پھر نہ تو ان کی سوشل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, نہ ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, بیکاز وی ڈونٹ پرووائڈ دیم opportunities to play games. They are not allowed to participate in debates and in dramas and other activities. So it is really important for us to understand that participation in these kinds of activities is not something wasting time. Rather, it is very, very important for their holistic development. عام طور کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جو بچے گیمز میں جاتے ہیں تو وہ گیمز میں ہی اچھے ہوں گے, ان کا پڑھائی لکھائی سے کوئی اتنا تعلق نہیں ہے, ان کے لو گریڈز ہی آئیں گے. یہ ایک عام طور پہ مسکنسیپشن ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. رادر وی شوڈ provide these opportunities. We should create such opportunities where students perform in dramas, where students actually develop their language skills by participating in debates, declamation contests, and similarly essay writing competitions. ہمیں تو یہ چیزیں کروانی چاہیے اور یہ ان کے کریکولم کا حصہ ہونی چاہیے. We should actually allocate time in their timetables so that they carry out such kinds of activities. Last misconception, not the last one, something which I have placed at the in the last. There are hundreds of misconceptions, but in this course we are discussing only 5 very general misconceptions. The last one is silence promotes learning. آپ بھی جب چھوٹے تھے آپ کے اسکول ڈیز کے اندر عام طور پہ کہا جاتا تھا be silent, ابھی بھی کہا جاتا ہے, کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اس حوالے سے. میرے ماں باپ جب اسکول جاتے تھے ان کو بھی کہا جاتا تھا کہ کلاس کے اندر خاموشی سے بیٹھو. اسی طریقے سے
اب بھی جب بچے اسکول کے اندر جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے بی سائلنٹ، بی کوائٹ. سوال یہ ہے کہ اگر بچے جو ہیں خاموشی سے ہی سیکھتے ہیں تو children should learn language, they should start speaking by being silent. کیوں کہا جاتا ہے ماں باپ کو کہ آپ جتنا زیادہ بولیں گے اتنے جلدی آپ کے بچے بولنا شروع ہوں گے؟ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ والدین کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بولتا ہوا سنتا ہے. جتنا زیادہ سنتا ہے اتنا اس کا انٹرنل لیکسیکن ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، اس کے دماغ کے اندر ووکیبلری آ رہی ہوتی ہے. جتنی زیادہ ووکیبلری آ جائے گی وہ بچہ اتنا جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے. ہم یہ ہے جو کہ تھیوریز کہتی ہیں، جو کہ ریسرچ کہتی ہے. لیکن جب ہم اسکولز میں دیکھتے ہیں ٹیچرز آسک اسٹوڈینٹس ناٹ ٹو ٹاک. ان کا مسکنسیپشن یہ ہے کہ لرننگ از وین دیئر از سائلنس رادر کمپلیٹ سائلنس. آئی ایم شیور کہ آپ اس چیز کے اوپر ضرور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائلنس جو ہے اس سے لرننگ ہوتی ہے. یہ جاننا اس لیے اہم ہے کہ آپ کو پتا چلے گا کہ پیپل ایکچولی دے ڈونٹ ریڈ ٹیچرز. وی ٹیچرز ڈونٹ ریڈ، وی ڈونٹ ریڈ تھیوریز، وی آر ناٹ انٹو ریسرچ. دیٹس وائی دس مسکنسیپشن از ویری مچ ڈومیننٹ ان آور اسکولز. اور کچھ نہیں تو استاد کیا کرتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں ہیڈز ڈاؤن. کیا اس وقت میں کوئی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے؟ سو وی ٹیچرز ول نیور ڈو دس تھنگ. We know that learning is there when there is sharing of ideas, when people actually talk, and then there is concept of peer learning جو کہ ہم آئندہ آنے والے لیکچرز کے اندر ایکسپلور کریں گے کہ actually children learn from their peers. They learn more from their peers as compared to their learning from their teachers. ابھی ہم کچھ اور چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ سٹارٹ میں ہم نے کہا تھا کہ ہم مسکنسیپشنس کے اوپر بات کریں گے، ہم بات کریں گے کہ اف ٹیچنگ از اے سائنس اور این آرٹ، اور پھر ہم پروفیشنل کرائٹیریا کے اوپر بھی بات کریں گے. سو اس وقت تک ہم نے جو بات کی ہے اٹ ہیز بین اراؤنڈ مسکنسیپشنز ان ایجوکیشن، ٹیچنگ اینڈ لرننگ. ابھی ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ از ٹیچنگ این آرٹ اور سائنس. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیچنگ از این آرٹ، وٹ کمز ٹو یور مائنڈ؟ ایک آرٹسٹ کس طرح کا ہوتا ہے؟ اس کے پاس کیا کیا کچھ ہوتا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دس پرسن از ویری ویری اسکلفل، یہ ایک بہت اچھا آرٹسٹ ہے. اس کو ہم آرٹسٹ کیوں کہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں تو میں یہ چاہوں گی کہ یہ آئیڈیا جو تھا کہ ٹیچنگ از این آرٹ، اٹ واز ڈیولپڈ بائی ولیم جیمز ان 1891. تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، لیکن یہ والا آئیڈیا ابھی بھی اپنی جگہ رکھتا ہے. ٹیچرز عام طور پہ یہ والی بات کرتے ہیں کہ ٹیچنگ از این آرٹ. سو این آرٹسٹ از ایبل ٹو کریٹ تھنگس. این آرٹسٹ از ایبل ٹو یوز پینٹ برش ویری اسکلفلی. سو اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ ایک اگر ہم کہتے ہیں کہ ٹیچنگ از این آرٹ اینڈ ٹیچر از این آرٹسٹ، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹیچر نیڈس ٹو بی ویری ویری امیجنیٹیو، ٹیچر نیڈس ٹو بی ویری ویری انوویٹیو. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ استاد کے پاس بہت اچھی سکلز بھی ہونی چاہیے جیسے کہ ایک آرٹسٹ کے پاس ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈرا بیک بھی ہے. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ٹیچنگ از این آرٹ، تو اس کا ایک بہت بڑا ڈرا بیک یہی ہے کہ پالیسی میکرز جب یہ والا کلیم کرتے ہیں کہ ٹیچنگ از این آرٹ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی ٹیچرز آر بورن ٹیچرز لائک آرٹسٹ آر بورن آرٹسٹ. تو اس چیز سے ہمیں ضرور بچنا چاہیے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیچرز آر بورن، سو وی ایکچولی ڈینائی دا امپورٹینس آف پروفیشنل آرگنائزیشنز، وی ڈینائی پروفیشنل ٹریننگ ایز ویل. تو ہم ضرور کہیں کہ ٹیچنگ از این آرٹ، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ کہنے سے ہم یہ والا چیز جو ہے وہ آگے نہ جانے دیں کہ اس کے لیے یہ تو بائی برتھ ہے، یہ تو انیٹ کیپیبلٹیز ہیں جو کہ لرن نہیں کی جا سکتی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیچنگ سائنس کیسے ہے. سائنس کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ سے کہا جائے ڈیفائن سائنس، اس کے ڈکشنری کے اندر آپ کو کیا مطلب ملے گا؟ میں بھی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہو آلریڈی کہ سائنس کا کیا مطلب ہوتا ہے.
ایک اس کی ڈیفینیشن جو ہے سائنس کی وہ یہ ہے کہ اٹ از این آرگنائزڈ باڈی آف نالج. جب ہم لفظ بولتے ہیں آرگنائزڈ باڈی آف نالج تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ از ویری سسٹمیٹک, اٹ ہیز certain research underpinnings, it has theoretical underpinnings. تو ریسرچ جو ہے اور جو سائنس ہے they go side by side. تو یہ کلیم کرنا کہ ٹیچنگ از اے سائنس, اٹ شوز دیٹ دیر از ریسرچ ان ٹیچنگ. تو ٹیچنگ کی جو بھی تھیوریز بنی ہیں they have been based upon certain research, research in psychology, research in sociology. So these are the theoretical underpinnings which are there for teaching. So it is actually true that teaching is an art and a science. آپ اس کے اوپر ضرور سوچیے گا اور یہ سوچیے گا مے بی یو آر گوئنگ ٹو چیلنج دیز assumptions. آپ اس بات کے آپ کے پاس اگر ایویڈنس ہے یو مے کم اپ ود دا آئیڈیا دیٹ ویل ٹیچنگ از ناٹ این آرٹ, اٹ از جسٹ اے سائنس, اور مے بی یو کم اپ ود دا آئیڈیا دیٹ ٹیچنگ از اے سائنس ناٹ این آرٹ, اور مے بی سم تھنگ ڈفرنٹ. So till now we are done with our first two objectives جو کہ ہم نے شروع میں دیکھے تھے. Let's move to the third thing, that is teaching as a profession. اس پہ بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا پاز لیں, تھوڑا سا سوچیں کہ پروفیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے. ٹیچنگ کے اوپر ہم بعد میں بات کرتے ہیں, بٹ واٹ ڈز پروفیشن مین؟ کون سی ایسے کام ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ایک پروفیشن ہے, ایک پیشہ ہے, اور یہ جو دوسری چیزیں ہیں یہ پروفیشن نہیں ہے, دے آر جسٹ جابس. آئی وانٹ یو ٹو ہیو اے لک آن دا سلائڈ ٹو سی دا کرائٹیریا فار پروفیشنلز. So you may see that the first one is learning a profession involves learning many concepts and principles of that profession. Key words in this statement is that it is about learning of different many concepts and principles of that profession. For example, if we consider medicine as a profession, then there are number of key concepts involved in it. اس کے پورے ڈسپلن ہے ایک میڈیسن کا, جس میں اسٹوڈینٹس اگر وہ میڈیسن پڑھنے جا رہے ہیں تو ان کو وہ سب کچھ پڑھنا پڑتا ہے. اس کے سرٹن پرنسپلس ہیں جس کا نالج ان کو لینا ضروری ہے. ایک کویک یا ایک کمپاؤڈر جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ کمپیئر ہم اس کو نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کے پاس وہ ساری جو نالج ہے, باڈی آف نالج ہے, وہ اس کے پاس نہیں ہے. So when we talk about a profession, we actually assume that the professional has acquired knowledge of that particular subject. اب ہم دیکھتے ہیں کہ second criteria کیا ہے. You may see on the slide, the second criteria is a profession has a body of techniques and they may be transmitted. اس میں key words دو ہیں, ایک ہے کہ techniques and the second key word is transmitted. ہم دونوں پہ بات کرتے ہیں کہ ٹیکنیکس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں؟ آپ کے طریقے. ہر بندہ سب کام نہیں کر سکتا. اف یو آسک می ٹو ہینڈل میڈیکل انسٹرومینٹس, آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو ہینڈل دیم ایٹ آل. یہ ایک اسکل ہے جو کہ ایک ڈاکٹر کے پاس ہی ہے, اور اس سے بھی زیادہ ایڈوانس جو سرجنز ہوتے ہیں ان کے پاس وہ والی اسکلز ہیں. اگر آپ مجھے کہیں کہ میں بلڈ پریشر چیک کرنے والا انسٹرومنٹ ہی ہینڈل کر لوں, so definitely I do not have that skill. So techniques جو تکنیکی پہلو ہوتے ہیں ہر شعبے کے علیحدہ ہوتے ہیں. Similarly, engineering has its own techniques. Cameramen, they have their own techniques to use a camera. ہر ایک پروفیشن کی اپنی کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک پروفیشنلز کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے. رادر صرف وہ یہ نہیں جاننا ضروری کہ یہ چیز کیا ہے, they need to develop that skill. اس کی میں ایک اور مثال دیتی ہوں کہ اسکل میں کہ نالج میں اور اس کی اسکل کی پریکٹس میں کیا فرق ہے. آپ کو کسی بھی شخص کو کہا جا سکتا ہے کہ بھی یہ ڈرائیونگ کے طریقے ہیں کہ پہلے آپ نے اسٹیئرنگ پہ بیٹھنا ہے, آپ نے کلچ دبانا ہے, آپ نے گیئر لگانا ہے, یہ سارا کچھ اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ اسکل ضروری ہیں اگر آپ نے ڈرائیونگ کرنی ہے. لیکن کیا یہ سارا کچھ جاننے کے بعد ایک بندہ ڈرائیونگ کر سکتا ہے؟ جواب یقیناً ہے کہ نہیں کر سکتا. وہ اسکل, وہ نالج لینے کے بعد جو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس جو اسکل کا نالج لیا ہے اس کو پریکٹس کیا جائے. آپ نے سنا ہوگا کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو یہ والی بات ہے کہ جب بھی ہم اسکلز کی بات کرتے ہیں
تو ٹیکنیکس کا اور اسکلس کو جان لینا کافی نہیں ہوتا, ان کی پریکٹس ضروری ہوتی ہے. سو پروفیشنلس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اپنے پروفیشن کی اسکلس آتی ہوں. The second keyword which we identified in the second criterion was transmitted. Transmitted کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس وہ skills ہیں تو وہ کسی اور کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. اگر میں یہ جانتی ہوں کہ ڈرائیونگ کیسے کی جاتی ہے تو مجھے دوسرے کو یہ ٹرانسمٹ کرنی آنی چاہیے اور یہ ٹرانسمٹ ہو جاتی ہیں. سو it is actually believed that in professions, if a senior person has acquired certain skills, then that person can transmit those skills to a junior person. So that is about transmission. Now I want you to have a look at the third criterion. It is a profession is internally organized and self-disciplined, and in brackets it's written code of ethics. So again there are two key words in it, that it is internally organized and the second one is self-disciplined. Internally organized سے کیا مراد ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہے, انجینئرنگ کاؤنسل ہے, اسی طریقے سے اور جو ہمارے ڈفرینٹ پروفیشنز ہوتے ہیں ان کی اپنی ان کا ایک اپنی آرگنائزیشن ہوتی ہے جو کہ یہ بتاتی ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. وہ پروفیشنل باڈیز ہوتی ہیں جو کہ یہ گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ کیا کرنا ہے. آپ نے انسٹیٹیوٹ آف اکاؤنٹنسی کا نام سنا ہوگا, وہ اگین ایک پروفیشنل باڈی ہے جو کہ بتاتی ہے اکاؤنٹنٹس کو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو, کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی پروفیشنل پریکٹس کرنی ہے. سو یہ ایک ہر جو پروفیشن ہوتا ہے, آرگنائزڈ پروفیشنز انہیں کو ہی کہا جاتا ہے جن کی ایک اپنی انٹرنل آرگنائزیشن ہو, باہر سے ان کو لوگ نہ بتا رہے ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ڈاکٹرز کو ایک لے مین نہ بتا رہا ہو کہ آپ نے کیسے علاج کرنا ہے, اور رادر ان کی پروفیشنل آرگنائزیشن ان کو بتا رہی ہو کہ آپ نے مریضوں کا علاج کیسے کرنا ہے. لائرز کی پاکستان کے اندر تو آپ نے سنا ہوگا کہ لائرز کی بڑی اسٹرانگ باڈی ہے جو کہ یہ بتاتی ہے کہ آپ نے کیسے اپنے کام کرنا ہے, کیسز کرنے ہیں, وہ سب کا سب ان کی اپنی آرگنائزیشن اس کی ذمہ داری لیتی ہے. جو دوسری چیز اس کے اندر ہے وہ یہ کہ سیلف ڈسپلن بھی ہے. مطلب یہ کہ ان کو ایتھیکلی دے آر باؤنڈ ٹو فالو certain norms and rules which are set by their organization. They develop their own code of ethics اور وہ اس کو وائلیٹ نہیں کرتے. یہ ایک ضروری بات ہے پروفیشن کے حوالے سے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک خاص کام جو ہے اس کو پروفیشن کا درجہ ملا ہوا ہے, so then there should be certain self-discipline and then there should be internal organization. There should be a code of ethics. اب ہم بات کرتے ہیں فورتھ کرائٹیرین کے اوپر, which is for professionals. It is a profession has a social function. Just take a pause. Take few seconds to think about how a profession has a social function. ایک عام کام اور پروفیشن میں کیوں فرق ہے؟ پروفیشن کا سوشل فنکشن ہوتا ہے لیکن ایک عام کام کا سوشل فنکشن نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ Okay, let's take example of again medicine and law. لوگ بیمار ہوتے ہیں, ان کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے. ڈائریکٹ سوشل فنکشن. ڈیفینیٹلی ہم ایک معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پہ we need to follow law and order, and if there is any problem then we really need to go to court. اور اس میں پھر ہمارے پاس جو لا کا پروفیشن ہے وہ ایک امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. لا کے پروفیشن کا ایک بہت آبویس سوشل فنکشن ہے. اس کی ہم ایک اور مثال لیتے ہیں عام کام کی, کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ ایک پینٹر ہے, ایک آرٹسٹ ہے. آرٹسٹ بننا, پینٹنگ کرنا, یہ ایک آکیوپیشن ضرور ہو سکتا ہے, یہ پروفیشن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کام جو ہے وہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. سوشل فنکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان آکیوپیشنز کو پروفیشنز کہا جاتا ہے جن کی لوگوں کو ضرورت ہو. رادر لوگوں کو people cannot survive without that profession. So it should be need of the people. So only that job or that work is considered a profession which is based on people's need. Let's come to the last criteria for professionals, and it is a profession allows independence or autonomy.
اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ پروفیشن کس طریقے سے انڈیپینڈنس الاؤ کرتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے تو کیا ڈاکٹر اپنے انڈیویجول لیول کے اوپر کوئی ڈیسیژنز لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ کیا ایک لائر انڈیویجول لیول کے اوپر ڈیسیژنز لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ یا کلیکٹیو اٹانومی ہے ان کے پاس یا نہیں ہے؟ بہت سارے ڈیسیژنز ہوتے ہیں. اگر ایک پیشنٹ کا علاج کرنا ہے، اگر ایک نارمل سا پیشنٹ ہے جو کہ ایک جنرل فزیشین کے پاس جا رہا ہے، تو ڈاکٹر کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے ایک کچھ دوائیاں پرسکرائب کر سکے، وہ ڈیسیژن لے سکتا ہے. کچھ بڑے لیول کا اگر کوئی آپریشن ہے تو دیر از ایکچولی گروپ آف ڈاکٹرز ہو ٹیک ڈیسیژن. اگر اس سے بھی بڑے لیول کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو ان کی میڈیکل ایسوسیشن ہے جہاں کے اوپر ڈیسیژنز لیے جا رہے ہوتے ہیں. سو ان کو اگین میں ریپیٹ کروں گی جو کہ پہلے بھی بات کی گئی ہے، ان کو کوئی باہر سے بتا نہیں رہا ہوتا کہ آپ نے یہ ڈیسیژنز کرنے ہیں. ان کی انٹرنل آرگنائزیشن اسٹرانگ ہوتی ہے جہاں پر کہ وہ بیٹھ کر ڈیسیژنز کر سکتے ہیں. اور جو اٹانومی ہے اٹ از ایٹ انڈیویجول لیول ایز ویل ایز ایٹ کلیکٹیو لیول. کلیکٹیو لیول کا مطلب ایک پروفیشنل باڈی کے پاس بھی اٹانومی ہے اور ایک انڈیویجول کے پاس بھی ہے، ایک ڈاکٹر کے پاس بھی ہے، ایک انجینئر کے پاس بھی ہے. تو یہ اٹانومی جو ہے یہ بہت اہم ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ والی چیزیں سوچتے ہیں کہ یہ 5 جو ہیں دے آر ایکچولی کرائٹیریا فار پروفیشنلز، ہاؤ کین ٹیچنگ بی کنسیڈرڈ a profession? It's your turn. I want you to go through the slide. Take 30 seconds to formulate your thoughts how teaching can be considered if we take these 5 points as criteria for professionals. Okay, I hope that till now you have been able to formulate some of your thoughts to answer these questions. Let's take them one by one and discuss them. The first one, what concepts and principles are needed to be learnt by teaching professionals? وہ کون سے پرنسپلز ہیں، وہ کون سے کانسیپٹس ہیں جو کہ استادوں کو سیکھنے چاہیے تاکہ وہ اچھے پروفیشنلز بن سکیں. You are enrolled in 4 years B.Ed program. You have a curriculum which you are studying. اس وقت میں آپ کے پاس ڈفرینٹ کورسز ہیں جو کہ آپ پڑھ رہے ہیں. یہ سارا کانٹینٹ ہے جو کہ which is actually based on these concepts and principles. You will learn about how children learn. You will learn about philosophy of education. This is the course on general methods of teaching. اسی طریقے سے آپ نے ایجوکیشنل ریسرچ کا کورس بھی پڑھنا ہے، آپ نے اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن کا کورس بھی پڑھنا ہے. تو یہ سارے کے سارے کورسز جو ہیں یہ ایکچولی آپ کو وہ نالج دیں گے which is the core requirement to be a teaching professional. Let's come to the second question. Which techniques are to be learnt by teachers? اس کی جو بہت ایک آسان چیز ہے، آسان بات ہے، وہ یہ کہ جس طرح سے ہم نے پہلے کہا کہ ایک ہر پروفیشن کی اپنی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ٹیچرز کی بھی ٹیکنیکس ہیں کہ بچوں کو موٹیویٹ کیسے کرنا ہے، اس کے پیچھے تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیوں ایک طریقے سے آپ بچوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ بڑوں کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے، یا مختلف بچوں کو مختلف طریقوں سے آپ موٹیویٹ کرتے ہیں. سو a teacher needs to learn about motivational techniques. اسی طریقے سے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سائنس کو کیسے پڑھانا ہے، میتھس کو کیسے پڑھانا ہے، انگریزی کو کیسے پڑھانا ہے، اردو کو کیسے پڑھانا ہے. بیکاز ایچ سبجیکٹ ہیز different flavor, each subject has different demands and teacher needs to know the difference between teaching of English, science, mathematics and other subjects. اس وقت ہم آتے ہیں تھرڈ پوائنٹ کے اوپر. آپ کو میں اگین سلائڈ دکھا رہی ہوں کہ تھرڈ کوشچن کیا ہے. Is teaching internally organized and self-disciplined particularly in Pakistan? شاید کہ نہیں. آپ نے نام ضرور سنا ہوگا ٹیچرز یونینز کا، اخباروں میں عام طور پہ آ بھی رہا ہوتا ہے. اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں موسٹلی ٹیچرز یونینز، ان کا کام کیا ہوتا ہے اسٹرائک پہ جانا. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے لیبر یونینز ہیں. تو لیبر یونینز کا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کی ڈیمانڈز جو ہیں جہاں پہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ نہیں پوری ہو رہی ہیں، سو دین دے گو آن اسٹرائک اور دے گو فار واکس، اور کوئی نہ کوئی وہ احتجاج یا پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا یونینز کا کام یہ ہوتا ہے. یونینز کا وجود بہت اہم ہے ایکچولی.
لیبر یونینس کی اگر ہم بات کرتے ہیں سو دے آر دیئر ٹو فائٹ فار دا رائٹس آف دا پیپل, آف دا ورکرز. تو ٹیچرز یونینس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ ٹیچرز یونینس آر ریسپانسبل, ایکچولی دے آر ریسپانسبل ٹو پروٹیکٹ رائٹس آف دا ٹیچرز. لیکن کیا پروفیشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں اور پروفیشنل آرگنائزیشنز کی بات کرتے ہیں تو ان کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ رائٹس کی پروٹیکشن کی جائے یا کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ اگین وی ول ٹیک ایگزامپل آف میڈیکل ایسوسیشنز. What do? They actually arrange refresher courses regularly for the staff, for the medical professionals, for paramedical staff, for nurses and everyone actually. تو ان کا جو کام یہ ہوتا ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر زیادہ ہوتا ہے. ان کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے رائٹس کی پروٹیکشن کی جائے, اور رادر ہاؤ ٹو ڈیولپ میڈیکل اسٹاف پروفیشنلی. Unfortunately, teachers unions in Pakistan, they are serving the purpose of protection of teachers' rights. تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا جو ورڈ یونین ہے اس کا پرپز ہی ڈفرینٹ ہے. وی ڈونٹ ہیو اینی ایسوسیشن آف ٹیچرز. ایک سوسائٹی بنی ہوئی ہے جو کہ کام کر رہی ہے, دیٹ از کالڈ سوسائٹی فار پاکستان انگلش لینگویج ٹیچرز اسپیلڈ. وہ ایک اپنے سالانہ ایونٹس کرتے ہیں مختلف شہروں کے اندر, ویئر ایکچولی اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز, student teachers and teachers, they are offered different workshops for professional development. اب ہم بات کرتے ہیں فورتھ کوشچن کے اوپر جو کہ ہے does teaching have a social function? I guess answer of this question is very simple and straightforward. Yes, we all believe that teachers are very, very important social function. کہا جاتا ہے کہ روحانی استاد ہوتے ہیں, وہ اس کی تربیت کرتے ہیں, روحانی تربیت کرتے ہیں. پر اس کے اوپر ایک سوال ضرور اٹھتا ہے, اگر روحانی تربیت کا نام مختلف مضامین پڑھانے ہیں جو کہ ہمارے اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں, تو پھر کیا وہ سوشل فنکشن پورا ہو رہا ہے؟ کیا روحانی تربیت ہو رہی ہے یا نہیں؟ اٹس ویری انفارچونیٹ in Pakistan that mostly teachers are teaching different subjects. They are concerned about grades of students. They are not concerned about students' holistic development. تو ہے تو صحیح, یہ تو ہم مانتے ہیں کہ teaching has a prime social function, but it is not being taken care of in Pakistani context, unfortunately. کچھ اسکولز ہیں بھی جہاں پہ یہ والا فنکشن کا دھیان رکھا جا رہا ہے, لیکن اگر ہم میجورٹی اسکولز کی بات کریں تو وہاں پر نہیں ہے. وہاں پر صرف دوڑ لگی ہوئی ہے میٹرک کے ریزلٹس, او لیولس کے ریزلٹ, اور بڑے بڑے ڈسپلے ہوئے ہوتے ہیں کہ بچوں کے کتنے نمبر آئے ہوئے ہیں. اور والدین بھی ان اسکولوں کے اندر بچوں کو داخلہ دلواتے ہیں جس کا ریکارڈ اچھا ہے, کیونکہ ہم بچوں کو تیار ہی اس کام کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کے پروفیشنلز بنے, ٹیچرز نہ بنے, بلکہ ایسے پروفیشنز کے اندر جائیں وچ آر لائک میڈیسن, انجینئرنگ, بینکنگ اینڈ کمپیوٹرز. تو ہم اس بات کو مانتے ضرور ہیں کہ ٹیچنگ کا سوشل فنکشن ہے, لیکن یہاں پر ہم اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا نہیں کر پا رہے. اب ہم آتے ہیں لاسٹ کرائٹیریا کے اوپر جو ہم نے کوشچن بنایا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر ٹیچرز کے پاس آٹونمی ہے, انڈیویجول اور کلیکٹیو, یا نہیں ہے. اس پہ بہت مختلف آراء ہیں لوگوں کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک استاد تو بادشاہ ہوتا ہے اپنے کلاس روم کا. A teacher can do whatever she or he wants to do in a class. ٹھیک ہے, agreed کہ آپ کے پاس یہ آٹونمی ہے کہ آپ جس طریقے سے پڑھانا چاہیں آپ پڑھا سکتے ہیں, آپ بچوں کو جس طریقے سے بھی بلانا چاہیں آپ بلا سکتے ہیں, agreed. لیکن اس کو ہم تھوڑا سا ایک اور لینس سے بھی دیکھتے ہیں. کیا استاد اپنی مرضی کا سلیبس پڑھا سکتا ہے اسٹوڈنٹس کو یا نہیں؟ کیا استاد اپنی مرضی کی ایکٹیویٹی اسٹوڈنٹس کو کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا؟ کیا ایک استاد یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک ٹیکسٹ بک کے اندر چیپٹر جو ہے اٹ از ناٹ ویری ریلیونٹ ٹو ٹیچ اے پرٹیکولر کانسیپٹ, وہ اس کو omit کروا دے, اس کی جگہ کے اوپر کوئی اور لے آئے؟ کیا استاد کے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم اس کو ایک براڈ سینس کے اندر ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں
So it is very unfortunate that particularly in Pakistan, a teacher doesn't have that autonomy. اس کے پاس ڈیسیژن میکنگ کی پاورز ہی نہیں ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس ایکچولی بہت ساری لیئرز ہیں. پالیسی، ایجوکیشنل پالیسی استاد نہیں بنا رہا ہوتا. دیر از نو ریپرزینٹیو آف اسکولز who is involved in policy making, in educational policy making. استاد کا کام کیا ہے؟ ایگزیکیوٹ کرنا. منسٹری آف ایجوکیشن کے اندر کریکولم بنے 2006, 2007, 2008. اٹس ویری گڈ کہ ہمارا یہاں پہ یہ انیشیٹو لیا گیا کہ کریکولم جو ہے وہ بنائے جائیں. وہ کریکولم بن گئے. اسکولوں کے اندر جب وہ کریکولم آتے ہیں تو ٹیچرز آر سپوز ٹو ٹیچ دیٹ کریکولا. ایکچولی they are not supposed to go beyond that curricula, that advised curricula. ٹیکسٹ بک جو لگ گئی ہے، اب اسکول لیول کے اوپر بھی ان کے پاس اٹانومی نہیں ہے. جو اسکول کی مینجمنٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون سی کتابیں پڑھانی ہیں، کون سے کیسا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، کون سی ایکٹیویٹیز کروانی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی لیبز ہے تو کب کب لیب کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کب نہیں کیا جا سکتا. تو استاد کے پاس تو اس طریقے سے اٹانومی نہیں ہے. یہ سارے 5 سوال جو ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ اف وی ریئلی وانٹ ٹو نو دا آنسر اف ٹیچنگ از اے پروفیشن ان پاکستان اور ناٹ. مے بی اس وقت ہمیں لگے کہ یہ ٹیچنگ کو پاکستان کے اندر پروفیشن کے طور پہ نہیں لیا جا سکتا کیونکہ 5 کے 5 سوالوں کے جواب نہیں ہیں. بٹ وی شوڈ ہیو ہوپ. آل آف یو آر enrolled in a program that is of teacher education. We hope that in time this trend will change and teaching would come, actually will meet this criteria of professionals. So let's say that you are going to be future teachers. You are going to be future professionals. So what actually you need to learn is this. Let's see one by one. The first thing which you need to learn is you need to develop a belief. You really need to learn that flexibility is the most important trait in any professional. The first one, to believe that we are living in a changing world. Thus, being professionals, we constantly need to upgrade our knowledge. This is really important. This is of prime importance. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے. اگر میں نے 5ویں جماعت کو پڑھانا ہے تو میرا یہ ایک ازمپشن تو ضرور ہوگا نا کہ میں 5ویں جماعت کا تو کورس بہت سالوں پہلے پڑھ چکی تھی، مجھے وہ سب کچھ آتا ہے اور مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں نیا سیکھ کے جاؤں. Unfortunately, I just missed the point that the students who I am going to teach, they have different realities. I really need to learn about their realities. I need to learn what are their strengths and weaknesses. اگر میں ایک انگریزی کی استاد ہوں تو مجھے یہ جاننا ہے کہ ان کا اس وقت تک پرائر نالج کیا ہے، ان کی اس وقت تک کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کس حد تک ہو چکی ہوئی ہے انگریزی زبان کے مضمون میں. I really need to learn about them. Then I will be able to teach them. تو پہلی چیز جو ہے کہ مجھے یہ بلیو کرنا ہے، مجھے یہ اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے، اعتقاد ہونا چاہیے کہ مجھے سب کچھ نہیں آتا. If I don't believe in this statement, in this thing, I'll not be able to teach. ایک اور بہت ایک عام سی مثال یہ ہے جو کہ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتی ہوتی ہوں کہ we all want to have the latest موبائل فون. کسی کے پاس اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو اس کا دل ہوتا ہے لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی اس کے پاس ہو. وائی ڈو وی چینج دیز ماڈلس؟ اس کی ایک عام وجہ کیا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ جو نئی چیز آئی ہے اس میں زیادہ فنکشنز ہیں، اس کی زیادہ وہ یوزر فرینڈلی زیادہ ہوگا، اس سے ہم زیادہ کچھ کام کر سکتے ہیں. بٹ وین اٹ کمز ٹو ٹیچنگ وی تھنک وی ڈیڈ اٹ ان گریڈ لیول 5 اور 6. 10 سال پہلے میں نے یہ کیا تھا، مجھے تو آتا ہے. 10 سالوں میں ریسرچ تو کہاں کی کہاں چلی گئی ہے. سو بینگ اے ٹیچر آئی ریئلی نیڈ ٹو equip myself with every new research that is coming on motivation, that is coming on pedagogy یا کسی اور حوالے سے. تو
لیکن یہ میں نہیں کر سکتی unless I don't believe that I need to learn, I need to change. So کہتے ہیں to learn is to change. اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو تبدیل ہونا پڑے گا، اور to change is to learn. تبدیلی کا نام سیکھنا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ بلیف آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو سیکھنا ہے اگر آپ کو بطور ایک پروفیشنل کے اپنا کیریئر سٹارٹ کرنا ہے. لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ نمبر 2, bullet number 2. Being a professional, you need to acquire knowledge of foundations of education, pedagogical knowledge, pedagogical content knowledge, assessment and evaluation, teaching techniques and skills. ابھی ہم ان پہ باری باری باتیں کرتے ہیں. تو پہلا ہے ہمارا فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن. یہ آپ کا جو 4 ایئرس کا BEd پروگرام ہے، اس میں یہ آپ فلاسفی آف ایجوکیشن پڑھیں گے، اسی طریقے سے آپ سائیکالوجی آف ایجوکیشن پڑھیں گے. دیز آر ایکچولی فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن. سو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس پروفیشن کے اندر بھی آپ ہیں کہ اس کی فاؤنڈیشنز کیا ہے. سو بینگ پروفیشنل یو آر گوئنگ ٹو اسٹڈی دیز تھنگس. دا سیکنڈ تھنگ از پیڈاگوجیکل نالج. اس وقت میں جو کورس آپ میرے سے پڑھ رہے ہیں، ٹیچنگ میتھڈس، جنرل میتھڈس آف ٹیچنگ، یہ کورس جو ہے ایکچولی دس کورس از گوئنگ ٹو گیو یو پیڈاگوجیکل نالج. اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھایا کیسے جانا چاہیے. دا تھرڈ ون از پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا کہ ہر سبجیکٹ کا فلیور ڈفرینٹ ہے، ہر سبجیکٹ کو پڑھائے جانے کا طریقہ مختلف ہے. تو ایک تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جنرل میتھڈز آف ٹیچنگ کیا ہیں جو کہ آپ میرے اس کورس میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سبجیکٹ اسپیسیفک پیڈاگوجی کا بھی پتا ہونا چاہیے. تو آپ کے جو 4 ایئرس BEd پروگرام ہے، اس میں پیڈاگوجی آف سائنس، پیڈاگوجی آف میتھمیٹکس، پیڈاگوجی آف اسلامیات اور مختلف کورسز شامل ہیں، جس میں ایکچولی آپ لوگ پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج حاصل کریں گے اس سبجیکٹ کے متعلق. دا فورتھ ون از اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن. آپ کو بینگ اے ٹیچر یو شوڈ نو ہاؤ ٹو اسیس، what to assess, why to assess, and similarly how to report results, how to use data. All these things need to be acquired to be a good teacher. The last one, teaching techniques and skills. آپ کو یہ پتا ہونی چاہیے کہ ٹیچنگ ٹیکنیکس کیا ہیں، کون کون سی ایسی اسکلز ہیں جو کہ ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں ایک استاد سے. تو آپ کو یہ ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے. تو being a professional you really need to have knowledge of all these things. Remember ہم نے جب کرائٹیریا کی بات کی تھی، کرائٹیریا فار پروفیشنلز، اس میں جو پہلا تھا کہ learning the key concepts and principles of that profession. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو بھی سیکھنی ہے so that you can fit into the category of a profession. Let's come to the third thing which is important to learn when you want to be a professional. This is you need to develop teaching skills. اب ٹیچنگ اسکلس کون کون سی ہیں؟ جنرل ٹیچنگ اسکلس ہیں جو کہ آپ اس کورس کے اندر جان پائیں گے. یہ ہیں کہ پلاننگ لیسن، کلاس روم مینجمنٹ، اسیسنگ پیپلز لرننگ، موٹیویٹنگ پیپلز اینڈ دین مینیجنگ پیپلز بیہیویئرس. So there is an important difference between this slide and the previous slide. وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا تھا کہ اسیسمنٹ ایویلویشن کی بات تھی، یہاں پر بھی تھی، وہاں پہ بھی پیڈاگوجی کی بات تھی، اور یہاں کے اندر بھی پیڈاگوجی کا ورڈ بے شک نہیں ہے بٹ دیر آر تھنگس وچ آر ریلیٹڈ ٹو پیڈاگوجی. تو یہ دونوں میں کیوں آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ کین یو جسٹ گیس دا ڈفرنس بٹوین دیز 2 سلائڈس؟ ڈفرنس ہے، اور وہ یہ ہے کہ پچھلی سلائڈ کے اندر جو ہم نے لکھا تھا وہ یہ تھا کہ یو ول ایکوائر نالج. آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. یہاں پر کیا ہے، آپ نے جو چیزیں آپ نے سیکھ لی، جن چیزوں کا آپ کو پتہ چل گیا، ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے اس لرننگ کو. وہ آپ کی اسکل بننی چاہیے. یو شوڈ بی ایبل ٹو یوز دوز اسکلز. اس کی میں مثال دیتی ہوں کہ میں بھی آپ کو کوئی ایک اچھی ریسپی آتی ہے کسی بھی کھانے کو بنانے کی، حلوہ بنانے کی آتی ہے، پوڈنگ بنانے کی آتی ہے، کیک بنانے کی ریسپی آتی ہے. آپ کے پاس نالج تو آ گیا کہ کیک کیسے بنایا جاتا ہے، پر اس کو اگر آپ نے کیک کبھی بنایا نہیں ہے تو آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ کو کیک بنانا آتا ہے. خالی ریسپی بتانے سے تو آپ بیکر نہیں بن جائیں گے نا. تو اسی طریقے سے
ٹیچنگ کی چیزوں کا پتہ ہونے سے یو ڈونٹ بیکم اے گڈ پروفیشنل. یو ریئلی نیڈ ٹو امپلیمنٹ یور لرننگ ان اے نیو سچویشن. آپ کو اس کے لیے اسکلس اپنی ڈیولپ کرنی پڑیں گی. So the last thing which you need to learn as a professional is to develop professional values and practice. So what are professional values for teachers? The most important of these values are commitment, honesty, intellectual honesty, and then reflection in action and reflection on action. There should not be gap between what teachers say and what do they do. Because if there is any gap, then they won't be able to present themselves as true role models. So, being professionals, we should have certain knowledge of the profession, we should have skills, but at the same time, we need to exhibit those dispositions which make us good role models. So think about the ways through which you can become good professionals. تو آج کا لیسن جو ہمارا لیکچر 2 تھا، اس کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وی ول فوکس آن 3 things. میں یہ دوبارہ آپ کو سلائڈ دکھاتی ہوں. آئی ہوپ دیٹ وی ہیو اچیوڈ دیز 3 objectives. So the first objective is that you would have identified and reflected upon common misconceptions. I am sure that you reflected upon these misconceptions with me. The second one, you would have reflected upon the statement, teaching is an art and science. You did it, I'm sure. The last one, reflected upon criteria for professionals and moral obligations of professionals. I'm sure that you are done with this also. So next time we are going to see and explore some more concepts of teaching and teaching methods. ہم نیکسٹ ٹائم کے اندر کوئی ایک ٹیچنگ میتھڈ کو بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. So thank you very much. So see you in the 3rd lecture.